MCQs. अच्छा चल ठीक है, चाय नहीं पिलाई उन्हें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कोई अवेलेबल है बच्चा भाई? कितने लोग क्लास ज्वाइन कर चुके हैं? हाँ भाई, कौन कौन ज्वाइन कर चुका है क्लास? क्लास में इस टाइम हाँ कौन जी, है? आप कौन है? मैं मारिया। एडमिन। हाँ जी, बाकी कोई भी नहीं है? हसाना है, बख्तावर है और ताहिर है। तो आवाज़ क्यों नहीं जा रही उन तक? वो लोग बोलेंगे तो आपको आवाज आएगी। तो उन्हें क्या ना बोलें फिर? कोई डंडा पकड़ कर मारना है उन्हें, तो उन्होंने बोलना है। हाँ भाई, कौन कौन मौजूद है क्लास में? बेटा जल्दी से बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कौन कौन है, जल्दी जल्दी बताएं। ये लगता है जो चाहते हैं कि पता ना चले, कहीं पढ़ना ना पड़ जाए कुछ। अच्छा बेटा, ये हम शुरू करने लगे हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन, तो एग्जेक्टिव ऑफ तुर्की, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक तो बात आपको ये बतानी थी कि आपके जो लेक्चर हो चुके हैं वो ऑलरेडी उस चीज़ों पर मुश्तमिल हैं जो ऑलरेडी आपकी किताबों में मौजूद है। उसमें जदीद जो कुछ आता है ये आपने ज़हन में रखना है कि अप टू डेट तैयारी आपकी होनी चाहिए। उसमें एक ही लफ्ज़ सिलेबस में आता है कि अप टू डेट। अप टू डेट से मुराद है कि ये नहीं कि बाद में कोई अमेंडमेंट हुआ था आप कहें जी नहीं करनी, ये तो किताबों में है ही नहीं है। किताबों में जो भी अप टू डेट किताबों में है या नहीं वो देखनी है। जैसे हम तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं गालिबन 95 तक। 90 ये कर लिया क्यों भाई, किसी को याद है? अमेंडमेंट इन 95 जो हुई थी टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कर ली है ना हमने। तो वहाँ तक हमने किया है। अभी मैंने कहा था कि और रिसर्च करते हैं, क्या चीज़ें बाद में डाल हुई हैं वो मैंने कुछ ढूंढी हुई हैं, उसका एक अलग लेक्चर हो जाएगा ताकि अगर आपको लिखना पड़े तो कहीं डिटेल से लिख सकें, तो उसमें कोई ये कमी ना रह जाए कि अप टू डेट आप मटेरियल ना दे सकें। अच्छे नंबर वही बच्चे लेते हैं जो अप टू डेट करते हैं और हर चीज़ का अहाता करते हैं। अब MCQ भी चूंकि आपके जो सब्जेक्ट है इन पर तो MCQ सिरे से अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए और आजकल हम पर बर्डन भी काफ़ी है, रोज़ 2-3 लेक्चर हमें देने होते हैं। तो बाद चीज़ों के MCQ जल्दी जल्दी बन रहे हैं, बास के नहीं बन रहे। तो टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ MCQ अपने पास से बनाकर आपको हिस्ट्री के बारे में बताए थे, उसके बाद जो टॉपिक हुआ था वो भी दे दिया था। अब ये जो है इस पर आज शायद आपको MCQ नहीं मिले, लेकिन बाद में मिल जाएंगे। ये नहीं कि आप एक या दो टॉपिक इकट्ठे भी पढ़ लें तो बाद में इकट्ठे उनका एक टेस्ट की शक्ल में हो जाया करेगा आता। तो ये आपके पास आगे हमारा एग्जेक्टिव तक हम पहुँचे हैं और गालिबन इसके टोटल मेरे हिसाब से 6 या 7 टॉपिक हैं अहम जो हमने करने हैं टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन के। उनको सिर्फ इस तरह टेस्ट देना है कि अप टू डेट सारी चीज़ें आती जाएँ, उनके MCQ होते जाते हैं, जिस तरह भी पेपर आए, सब्जेक्टिव आए, ऑब्जेक्टिव आए, आप आसानी से कर सकें। तो अभी हम इसका शुरू करते हैं और तरीका ये होगा कि ये बहुत से बच्चे टाइम ज़ाया करते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो फ़ौरन नहीं शुरू हो जाते। तो जो बच्चे मौजूद हैं वो बारी बारी अपनी तरतीब खुद ही बना लें कि एक बच्चे फ़ौरन शुरू हो जाए, उसके बाद अगला कोई दूसरा पढ़ ले, या एक बच्चा 3-4 पैराग्राफ पढ़ ले तो अगला, ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। इस तरह हम ज़्यादा तेज़ से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेंगे। अभी तो इससे लेंथी क्वेश्चन भी आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन बड़ी हेल्पफुल होगी हमें। और एक और बात आपसे कहनी थी, चाइनीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरी कोशिश तो होगी कि हम वो पूरा दोबारा करें, दोबारा सारा ना कर सके तो ये हो सकता है कि हम आपका सिर्फ उसमें MCQ वाला हिस्सा जो रह गया वो करवा दें, लेकिन ये टाइम पर डिपेंड करता है। टाइम हमें कितना मिलता है, आपका पार्ट 1 वालों का हिस्सा काट कर 3 अहम 3 पीरियड आपको रखे हैं। और पिछले जुम्मे जो मेरा लेक्चर नहीं हुआ उसकी वजह अरबी का टीचर थे, उन्होंने 12:30 देना था, वो ऐन वक्त पर उन्होंने कह दिया जी मैं नहीं आ रहा, मुझे फिर वो अपना मेरा टाइम जो 3:30 वाला था उन्हें देना पड़ा। इस तरह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, आपसे उसकी माजरत। और न शुरू हो जाएं आप। दी प्रेसिडेंट जी पढ़ें भाई जल्दी से। हाँ भाई हसाना।
Constitution of 1982 was framed during the period of Canon Evans, the military Strong man. strongman who had overthrown the civilian government and assumed the authority of the Turkish government. It is therefore the strong presidency was provided in the constitution, which was considered indispensable to meet the contemporary realities. हाँ जी, ये जो बात है ये 82 तक भी आपने पढ़ा, 95 की अमेंडमेंट भी आपने पढ़ी हुई है। तो ये एक अहम स्टेप आया था प्रेसिडेंशियल पावर जो है उसके बारे में, तो उसका यहाँ जिक्र आ गया है। द प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, मुख्तसर सी हिस्ट्री हमने एक तरह की बना दी है कि 82 में का जो था वो फ्रेम हो चुका था, तो उसे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 82 वाज फ्रेम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ केनान एवरन। क्या केनान एवरन क्या था, ये आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो 80 में इसने फौजी इनकलाब आया था, 81 में उसने एक कमेटी बनाई थी और 82 में वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है रेफरेंडम के लिए पेश हो गया था। वो चूंकि मिलिट्री मैन था, वो काफ़ी अच्छा रहा भी, उसने काफ़ी तब्दीलियाँ की आइन में और फिर वो काफ़ी जो जो फौज का किस्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो चलता रहा। तो उसकी एक मुख्तसर सी हिस्ट्री सामने आ गई है। पहला पीरियड ये प्रेसिडेंट के बारे में क्या है, एग्जेक्टिव का एक अहम तरीन हिस्सा जो है वो एग्जेक्टिव का हिस्सा प्रेसिडेंट बन गया, तो उसके बारे एक मुख्तसर सी बात। अब टर्म कितनी होती है, जो एग्जेक्टिव में सबसे अहम होता है प्रेसिडेंट का, उसकी टर्म कितनी है ये पढ़े भाई। President of Turkish state is elected for the term of 7 years by the Grand National Assembly. He can't be elected for second term. ये उनके आइन में एक बात रखी थी उसने कि वो 7 साल के लिए होगा। आपको पता है कि पहले वो 4 साल के लिए था, फिर 61 में कुछ तब्दीलियाँ आई, फिर उसके बाद तब्दीली ये 80 में आई, 7 साल कर दिया गया, उसके बाद भी आती रही हैं, बाद में फिर 4 साल हो गई। अब फिर एक नया जो मैंने आपको देने वाला हूँ अमेंडमेंट में फिर है कि वो टर्म बढ़ाकर फिर सदर की 7 साल कर दी गई है, एग्जेक्टिव की असेंबली की बढ़ाकर वो कुछ ज़्यादा कर दी गई है। तो पहले वो 4 साल थी असेंबली, उसको 5 साल कर दिया गया। ये हम नेक्स्ट जो अमेंडमेंट का हिस्सा देंगे उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जहाँ जिक्र आ रहा है वो मैं ज़रूर करता रहूँगा। तो इसमें अब आपका पास आ गया कि हमारे जो तर्कश कॉन्स्टिट्यूशन का आइन है उसमें 82 के आइन के तहत 7 साल मुद्दत मुकर्रर की, तो वो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता था। ये भी एक पॉइंट था उसमें। तो अब इसमें क्या तब्दीली आई हैं ये बाद में करेंगे, अभी हम रहते हैं इस हद तक कि हम एग्जैक्टिव के बारे में करने लगे हैं थ्रू और जितना किताबों में मौजूद है। जो अमेंडमेंट आती हैं फिर एग्जैक्टिव में क्या तब्दीली आई हैं वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा नेक्स्ट रेडी करें बेटा। Qualification: He must be the citizen of Turkey. He must not be less than 40 years old, 40 years of age. He must completed his higher education. He must be eligible for to be elected as a member of Grand National Assembly. हाँ बेटा, ये देखें ये 4 चीज़ें हैं, ये तकरीबन हर आइन में शामिल है। इसमें सिर्फ एज का 1-2 बार चेंज हुआ है, बाकी सारी इसी तरह रही है। पहला क्या है कि सिटीजन ऑफ तुर्की या हर मुल्क का क्या वो कहे कि मुल्क के शहरी होंगे। हमारे मुल्क में तो कहते हैं जब मिनिस्टर भी वो सिटीजन हो, किसी और नेशनलिटी के अमल ना हो। ही मस्ट नॉट बी 40 ईयर ओल्ड, हमारे मुल्क में भी है, 45 साल भी है, 40 साल भी रही है, 62 में 40 साल थी, उसके बाद अब 45 साल है। तो ये एक ज़रूरी एक अमर है। तो हायर एजुकेशन की उन्होंने लिखा है, उसने ये नहीं लिखा कि इसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं दी कि वो ग्रेजुएशन हो या मास्टर हो। तो हायर एजुकेशन से मुराद है कि उनके मुल्क में एक सेकेंडरी स्कूल की होती है, इसका मतलब ग्रेजुएशन ही होगी मुराद इससे।
آسان ہے. چلو باقی بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں بیٹے جوائن کر لیا ابھی آپ نے؟ ہلو جوائن کر لیا بھائی کچھ لوگوں نے؟ ہاں بھائی. ہاں بچوں کس نے جوائن کیا ہے؟ جی سر. جی بیٹا کون ہے بول رہا ہے؟ طاہر. طاہر صاحب یہ آپ تیسرا ابھی بات ہو رہی تھی تیسرے پوائنٹ، تو یہ آپ نے ابھی بات ہو رہی تھی یہ لائٹ چلی گئی تھی تھوڑا سا وقفہ آ گیا، وہ شاید ہماری غلطی تھی. میں نے چائے کا کپ وہ دے کر ہی گیا تو گورنمنٹ نے کہا انہیں وقفہ دے دیں چائے پینے کا. ویسے بھی وہ سانس دلاتے رہتے ہیں جی پچھلے دور میں اتنی لوڈ شیڈنگ تھی اور ہم نہیں کر رہے. 5 منٹ کا وقفہ ضرور دیتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس کو وقفہ ہی سمجھے، اچھی سینس میں سمجھ لیں. تو ہی مسٹ کمپلیٹڈ ہز ہائر ایجوکیشن. عمومی طور پر گریجویشن کو ہائی ایجوکیشن تصور کیا جاتا ہے، اچھا سمجھدار آدمی تصور کیا جاتا ہے بی اے والا جو بندہ ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں بھی یہی بات ہے ہائر ایجوکیشن. بعض ممالک میں سیکنڈری اس کے بعد ہائر کا جو کانسیپٹ ہے اس میں وہ گریجویشن پہلی سٹیج آتی ہے. تو ہمارے شروع میں پہلے مشرف صاحب نے ایم اے رکھا تھا، پھر انہوں نے گریجویشن کر دی. گریجویشن پر اتنی سختی ہوئی کہ وہ جعلی کافی سارے آگے، تو پھر وہ نکالنے والا منتخب ہونے کے بعد بھی نکالنے والا سلسلہ چل پڑا. تو اب شاید وہ ختم ہو گیا ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن بعض ممالک میں ابھی بھی ہے، کیونکہ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں انہوں نے ظاہر بڑی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوتی تو بیسک انہیں تھوڑی بہت ایجوکیشن ہو، معاملات کو سمجھنا، فائلوں کو پڑھنا اور اس کے مطابق کام کرنا. تو 4 پوائنٹ کیا ہے؟ ہی مسٹ بی ایلیجیبل ٹو بی الیکٹڈ ایز ممبر آف گرینڈ نیشنل اسمبلی، کہ ایلیجیبل ہو. ہمارے ملک میں ہے آرٹیکل 61 اور 62 اور 63 کے جو مطابق ہو. تو وہ بھی بیسکلی یہ ہے کہ وہ ایلیجیبلٹی کے بارے میں ہے کہ ڈس ایلیجیبلٹی اور جو ایلیجیبلٹی ہے، تو وہ دونوں باتیں اس میں ہر ملک میں اسی طرح کے قوانین ہیں. تو وہاں بھی انہوں نے یہ رکھا ہے کہ نیشنل اسمبلی جو ان کی ہے گرینڈ نیشنل اسمبلی، اس کا رکن منتخب ہونے کی اہلیت رکھتا ہے تو وہ صدر بن سکتا ہے. یہ کیا چیزیں ہم کہہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹو میں سب سے بڑا عہدہ ہے صدر کا. تو صدر کے بارے میں یہ کوالیفیکیشن جو ہے وہ کاؤنٹ ہونی ہے. اس پر اب بڑی آسانی سے بن سکتا ہے ایم سی کیو. اتنے پوائنٹ ہے، اس میں سے کچھ پوائنٹ دے کہیں جی کہ آپ یہ فلاں چیز کے بارے میں بتائیں کہ یہ کوالیفیکیشن میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اس کو مکس اپ کرتے جائیں تو 3-4 تو اسی پر بن جائیں گے. آپ اس کو اچھی طرح اس طرح کی چیزوں کو یاد کریں تاکہ آپ کا جو ایم سی کیو ہو اس کو جو جلدی جواب دے سکے. نیکسٹ جو ہے آپ کا الیکشن. جی اس کو ریڈنگ کریں بیٹا. جی بیٹا حسانہ کے علاوہ کوئی اور بچی ہے تو وہ پڑھے. بہرحال حسانہ بھی نہیں نظر آ رہی. چلو کوئی بھی ہے وہ ریڈنگ کرے. The Grand National Assembly elects the president among its members. In case of the Grand National Assembly elects the president out of the assembly, his nomination should be initiated by at least 1/5 of the total members of the Grand National Assembly. اب یہ دیکھیں یہ ایک نئی چیز کر رہی ہے. وہ کیا ہے کہ گرینڈ نیشنل اسمبلی میں سے صدر منتخب امنگ اٹس ممبرس. گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ممبران میں سے منتخب ہونا ہے امنگ اٹس ممبر. ساتھ ہی کیا ہے ایک ایڈیشنل بات بھی ذکر آ گیا. ان کیس دی گرینڈ نیشنل اسمبلی الیکٹس دی پریزیڈنٹ آؤٹ سائڈ دی اسمبلی، اگر وہ اسمبلی سے باہر کے کسی کو منتخب کرتی ہے تو اس کی نامینیشن کو کم از کم ایٹ لیسٹ 1/5 آف ٹوٹل ممبرشپ
یعنی کہ ایک منیمم تعداد بتا دی ہے کہ ٹوٹل ممبرشپ کا ٹوٹل کا آپ کو پتا ہے، آپ نے ابھی تک جو بڑھا ہے پچھلے جو 80 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت تھا، 82 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ تھا 550. اب اس کے 1/5 آپ کریں گے، نکالیں گے تو آپ کو بنیں گے، وہ آپ نکال لیں تقریباً 112-13 کے قریب. تو وہ اگر نامینیٹ کر دیتے ہیں آؤٹ آف گرینڈ نیشنل اسمبلی تو وہ بھی صدر بن سکتا ہے. ایک دوسرا آپشن بھی کھل گیا کہ وہ اسمبلی کا ممبر ہو یا نہ ہو، منتخب ہونے کی اہلیت رکھتا ہو، اور 1/5 ممبر اس کی تائید کر دیں تو وہ بھی منتخب ہو جائے گا. دونوں آپشن انہوں نے کھلے رکھے ہیں. جی نیکسٹ. جی بیٹا. The President of the Republic is elected by the 2/3 of the total membership of the Grand National Assembly of the Turkey by secret ballot. سیکرٹ بیلٹ جو خفیہ رائے شماری ہوتی ہے اس کے تحت، اس میں پتہ نہیں چلتا کس نے کس کو ووٹ دیا ہے. جو اوپن ہوتی ہے، شو آف ہینڈ ہوتا ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کس نے کس کو ووٹ دیا ہے. تو یہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بالکل سیکرٹ ہو، کسی کی ذاتی جو رائے ہے وہ کسی طرف منتقل ہو تو دوسرے اس کے تحفظ کا احساس ہو کہ میری رائے کا کسی کو پتہ نہیں ہے. تو یہ دنیا بھر میں بعض چیزیں جو ہے سیکرٹ بیلٹ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن بعض جگہ جہاں کچھ جمہوریتیں کمزور ہیں یا کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شو آف ہینڈ کا رکھ لیتے ہیں تو اوپن ہو، پتہ چلے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا. بعض میں اتنی روایت مستقل ہے کہ وہ دیتے ہی نہیں. مطلب پریزیڈنٹ آف امریکہ میں اگرچہ اجازت ہوتی ہے وہ ایک آدمی 2-4 آدمی ادھر ادھر ووٹ دے دیں تو ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں قانونی، لیکن ہوتا نہیں ہے کبھی کہ ایسا کہ وہ جو جس پارٹی سے منتخب وہ دوسری کسی پارٹی کو دے. تو ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی ہے، جو مکس اپ ہو گئی تو آپ تھوڑا سا غلط کر رہے ہیں. وہ اکثر میں دیکھتا ہوں جب اسائنمنٹ چیک کرتا ہوں تو اکثر بچے اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے الیکٹڈ بائی دی 2/3 آف دی ممبرشپ، لیکن یہاں یہ لفظ صرف اتنے عام نہیں ہے، ٹوٹل کا لفظ ضرور غور کرنا ہے آپ نے. کیونکہ بعض الیکشن پروسیجر ہمارے ملک میں یا بعض ممالک میں ایسے ہے کہ پریزنٹ ان دا پارلیمنٹ اگر ہاؤس میں زیادہ افراد موجود ہیں تو ان میں اکثریت اگر کوئی بل پاس کر دیتی ہے، قانون پاس ہے تو قانون بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ پورے لفظ آپ ذہن میں رکھیں گے تو تب پریزیڈنٹ کی الیکشن کے بارے میں آپ صحیح رائے دے سکیں گے کہ 2/3 آف ٹوٹل ممبرشپ. کہ اب جس طرح ہم نے کہا کہ 1/5 جو ہے وہ اس طرح ہوں گے تو 2/5 کتنے ہو گئے کہ 500 کے 250 تو آپ پہلے ہی علیحدہ کر لینا. ٹھیک ہے، تو 250 2/5 کرنا ہے تو اس کے 5 حصے کریں گے تو 3 حصے کریں گے تو 2 حصے وہ جو اس کے ٹوٹل ممبرشپ کے ہیں وہ کم از کم الیکٹ کر سکتے ہیں صدر کو. تو کتنے بنے 550 کے 3 حصے کریں تو بیٹا جی بتائیے. 100 کتنے بتائیں گے؟ تقریباً 183 ممبر ہو گئے ایک حصہ. تو 2/3 ہو گئے کتنے ہو گئے؟ 366 کے قریب ممبران، یعنی کہ 2/3 آف ٹوٹل ممبرشپ صدر کو منتخب کر سکتے ہیں. 366 ممبر ہوں تو وہ منتخب کر سکتے ہیں. جو اتنے ووٹ لے جائے گا اس کا مطلب ہے 550. ابھی ایک اور بات جو میں ساتھ ساتھ بھی تھوڑا سا بتاتا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ کے جو یہ تعداد تھی 550 یہ 82 کی امینڈمنٹ کے ذریعے تھا، اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم بات کر رہے ہیں. جو ابھی تازہ ترین ہے اس میں 600 تعداد ہو گئی ہے. جو ابھی 3-4 سال پہلے امینڈمنٹ آئی ہے نا اس میں 600 ہو گئی ہے. اس لیے ساری چیزیں آپ نے کوٹ کرنی ہے. جب بھی کوئی اس طرح کی فگر دیں ساتھ یہ بتائیں یہ کس کانسٹیٹیوشن میں اتنی تعداد ہے. آپ اگر لکھیں کہ 550 ہے تو وہ 82 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے. آپ اگر 7 سال کی مدت کب ہوئی تھی لکھیں گے سب سے پہلے تو وہ 61 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت پہلے ہوئی تھی. پھر 4 سال ہو گئی پارلیمنٹ کی تو کیوں ہوئی؟ اب پھر وہ 4 سال کی جگہ پارلیمنٹ کی 5 سال ہو گئی ہے تو وہ 3 سال پہلے جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں. تو ہر آپ امینڈمنٹ کا حوالہ دینا ہے کس میں کیا ہے. اپ ٹو ڈیٹ جتنے ہیں وہ لازم آنے چاہیے کیونکہ آج آپ کے زمانے میں جی رہے ہیں. آج کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے، آج کے حوالے سے آپ کا جواب مکمل ہونا چاہیے، اس میں خامی نہیں ہونا چاہیے. پچھلا جو آپ 82 کا آپ 61 کا باقی چیزوں کا ذکر کرتے کرتے آگے آئیں تو آج کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کا ذکر ضروری ہے. تقریباً 18 امینڈمنٹس نئی آئی ہیں تو وہ میں ساری آپ کو بعد میں کسی ایک لیکچر میں بتا دوں گا تاکہ مکمل معلومات آپ کے پاس ہوں. تو یہاں ایگزیکٹو میں بھی پھر اب سوال میں کیا آ جائے گا، اتنا آپ نے لکھنا ہے. ساتھ آپ نے لکھنا ہے کہ اب تعداد 600 ہو چکی ہے اور اس کا 2/3 کتنا ہوگا، سیدھی سیدھی فگر ہے 400. ٹھیک ہے جی نیکسٹ.
जी बेटा। The election of the President of Republic begins 30 days before the term of the incumbent President expires or 10 days after the presidency falls vacant. अब ये बात एक और क्लियर कर दी कि सदर की मुद्दत ख़त्म होने से 30 दिन पहले सदर का इलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी वजह से, ये है नॉर्मल हालात में कि सदर मौजूद है तो 30 दिन पहले कहेगा जी नए इलेक्शन हो जाए, लेकिन सदर की सीट अचानक वीकेंड, फॉल्स वीकेंड से मुराद है वो फौत हो गया है, वो मुल्क से बाहर चला गया, हमेशा के लिए नाहल हो गया है, मजूर हो गया है, काम करने के काबिल नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? फिर 10 दिन के अंदर है, फिर ज़्यादा दिन नहीं वो देते ताकि सीट जो ना खाली ना रहे। 10 डे आफ्टर द प्रेसिडेंट फॉल्स वीकेंड, जैसे ही वो खाली हुई है 10 दिन के अंदर अंदर उसके इलेक्शन हो जाए। ये भी 82 के कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक हो गई जी बात। नेक्स्ट जी बेटा। If 2/3 majority of the total memberships can't be obtained in first two ballots, a third ballot is held and the candidate receives the absolute majority is declared elected. अब ये और बात रखी है, जितने में ये आ रहा है ना आपके सामने हेडिंग के साथ कोई चीज़ आ रही है, मेरे हिसाब से मैं सेलेक्ट इस तरह करता हूँ कि कम से कम इतना ज़रूर लिखें, पॉइंट आपका वाज़ेह आ जाए, क्योंकि एक सवाल में कम से कम 16 नंबर होने हैं अगर, तो 16 नंबर का मुराद है कि 16 पॉइंट हो। आप ये 12-13 अच्छा पॉइंट लिख लेते हैं तो शुरू में आप इंट्रोडक्शन का इजाफा कर लें, आखिर में कंक्लूजन निकाल लें, MCQ होंगे तो वो साथ लिख लें, तो आपके नंबर तकरीबन अच्छे के लिए आप फाइट कर रहे होंगे, एक एक नंबर के लिए आप फाइट कर रहे होंगे। तो इसलिए इतना तो कम से कम आपने लिखना है। ज़्यादा जो या अमेंडमेंट की रोज से कोई चीज़ आ जाती है कि जो करना ज़रूरी है वो एक आध फिक्रा आपने इजाफा कर लेना है। इतने इस वक्त तक जो पुराने हमारे पास लाज मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, उनमें जो मालूमात मौजूद हैं, इतना बहरहाल काफ़ी है। इसमें एक और नई बात आ गई है। अब इसमें नई बात क्या है? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट टू बैलेट्स। एक बैलेट, एक नहीं दो हो गए हैं। अब पहले बैलेट होता है उसमें 2/3 मेजॉरिटी कोई नहीं लेता, दोबारा बैलेट होगा, दोबारा पोल होगा, दोबारा पोल होता है, फिर 2/3 नहीं लेता, क्योंकि शर्त तो ये पूरी करनी है ना हर हाल में कि 2/3 मेजॉरिटी हो। अब दूसरा भी नहीं लेता। ए थर्ड बैलेट इज हेल्ड एंड द कैंडिडेट रिसीव द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अब यहाँ 2/3 की शर्त खत्म होगी तीसरे पोल में। फॉलो कर रहे हैं भाई मेरा पॉइंट? हेलो स्टूडेंट्स। पोल में 2/3 वाली शर्त खत्म हो गई। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आगे जो अक्सरियत ले जाता है, जिसको कतई अक्सरियत मिल जाती है, वो 51% भी होगी, जिसकी बाकी टोटल मेंबरान में से, इसका मतलब वो तो जीत गया। यही बात है ना? बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? भाई बोल नहीं रहे बच्चों, जरा जल्दी जल्दी जवाब दिया करें ताकि आगे बढ़ सके। नेक्स्ट, अब ये आ गया आपका दी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट। रीडिंग करें बेटा। If the absolute majority is not obtained in the third ballot, the fourth ballot will be held between the two candidates having greatest numbers of votes. अब एक और बात आ गई। देखिए वो कितना अक्सरियत का तमाद देने के लिए प्रेसिडेंट को, ताकि जब वो अपने ऑफिस में बैठे तो उसके पास पावर हो। अब बाज आप देखते हैं कि बाज हलकों में इलेक्शन होते हैं तो 6-6, 7-7 कैंडिडेट खड़े हैं, कोई 15,000 वोट रहा है, कोई 20,000, 25,000 ले रहा है। अब वो जितने वोट लेता है तो क्या होता है बेसिकली उसके साथ कि वो अक्सरियत का नुमाइंदा नहीं होता, लेकिन टोटल मेंबरों में से सबसे ज़्यादा का होता तो मुंतखब हो जाता है। अब 4 मेंबरान उसके मुकाबले में खड़े तो वो सारे मिलकर उससे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस सूरत हाल से बचने के लिए उन्होंने ये किया है कि जितने मर्जी पोल हो, एक आदमी जो सदर बनता है उससे वो अक्सरियत हासिल हो, उसे अक्सरियत का अतमाद हासिल हो। तो उसके लिए उन्होंने ये थर्ड पोल रखा। थर्ड के बाद उन्होंने कहा जी अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इजंट ऑब्टेन्ड इन थर्ड बैलेट, अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी नहीं मिलती तो फिर क्या होगा? द फोर्थ बैलेट विल बी हेल्ड बिटवीन द टू कैंडिडेट्स हैविंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वोट। अब क्या है कि 4 मेंबरान हिस्सा ले रहे हैं, एक 30% ले जाता है, एक 20% ले जाता है, बाकी भी थोड़े थोड़े ले जाते हैं। तो जो फर्स्ट 2 है उनमें दोबारा इलेक्शन होगा, जो हारे हुए हैं
وہ ان میں سے کسی کی سپورٹ کر دے, فرض کرے وہ دوسرے نمبر پر جو آ رہا ہے بیلٹ میں اس کی سپورٹ کر دے, تو تیسرے میں وہ زیادہ ووٹ لے جائے تو اس کا مطلب وہ صدر بن جائے گا چوتھے پول میں. تو چوتھے پول صرف 2 کینڈیڈیٹ کے درمیان ہوگا, پہلے تینوں پول سارے کینڈیڈیٹ میں ہوگا, پہلے 2 پول سارے کینڈیڈیٹ میں ہوگے, تیسرا جو ہے وہ بھی سب میں ہوگا لیکن اس میں تھوڑا سا ابسولوٹ میجارٹی آ جائے گا 2/3 کی بجائے. اگر پھر بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر چوتھا پول ہوگا. اس چوتھے پول میں کیا ہوگا, گریٹسٹ نمبر جو ہیوی لیے ہوئے ہیں جنہوں نے, وہ 2 ممبران میں کمپٹیشن ہوگا. جی نیکسٹ. If the president is not elected by an absolute majority of the vote ballot, then a new general election for the Grand National Assembly will be held immediately. اب یہ ایک اور کنڈیشن ہے, یہ میرا ہے چوتھے پول کو, تو یہ میرا ترکی کے آئین میں اس طرح کی بات ہوگی کہ 4 دفعہ پول ہو کسی کے بارے میں. عموماً 1 موقع دیا جاتا ہے, بعض کا 2 دے دیے جائے. رن آف الیکشن اس کو کہتے ہیں کہ اگر 2 زیادہ ووٹوں والے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے دوبارہ الیکشن ہو, تو رن آف میں جو پھر جیت جائے وہ اس کو لے لیتے ہیں. 4 دفعہ بیلٹ ہو پھر بھی فیصلہ نہ ہو تو اس کو روکنے کی انہوں نے کیا کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی, اس کا مطلب ہے کہ اب پھر نیا الیکشن ہوگا, تو نیا الیکشن فوراً ہی منتخب ہو جائے گا. گرینڈ نیشنل اسمبلی کا نئے سرے سے الیکشن ہوگا. تو اس طرح یہ پریزیڈنٹ کے لیے ذرا تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی, اس کلاس سے مشکل نہیں ہوگی, آسانی ہو جائے گی کہ باقی جو کم ووٹ لینے والے کسی کی حمایت کر دیں گے, وہ پریزیڈنٹ آسانی سے منتخب ہو جائے گا. تاکہ نئے الیکشن میں اکثر پارٹیاں دوبارہ نہیں جانا چاہتی, جو انہیں مل چکا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کافی ہے. کہ بہت زیادہ صورت ہو کہ وہ سمجھے ہماری بڑی حق تلفی ہوئی ہے, دوبارہ ووٹ میں لے جائیں گے, تو وہ شاید اس طرح کریں گے ٹھیک ہے جی الیکشن ہونے دے, ایک بار پھر الیکشن ہو جائے. تو یہ اس سے مراد ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں امپیچمنٹ. پڑھیں بھائی. The President of the Republic may be impeached for high treason on the proposal of 1/3 of the total membership of the Grand National Assembly, and by the decision of at least 3/4 of the total members of the National Assembly. ہاں جی, یہ اب امپیچمنٹ دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن میں ہے. پریزیڈنٹ کا عموماً جو مواخذہ کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ امپیچمنٹ. ہر ملک کے آئین میں, ہمارے ملک میں بھی ہے. مشرف صاحب نے اگر استعفیٰ دیا تھا امپیچمنٹ کے ڈر سے دیا تھا کہ سیاسی پارٹیوں نے کہا تھا جی ہم ان پر امپیچمنٹ کریں گے, تو اکثریت انہیں حاصل تھی اس لیے انہیں عزت سے جانا مناسب سمجھا. اسی طرح اور بعض ملکوں میں امپیچمنٹ کا ہے. ابھی وہ ٹرمپ صاحب کو بھی خطرہ تھا امپیچمنٹ کا, لیکن بعد میں وہ نہیں ہوا امپیچمنٹ کا. تو اس لیے بعض ممالک میں, بلکہ اکثر ممالک میں امپیچمنٹ کی ٹرمز ہوتی ہے, کلاس رکھی ہوتی ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی وقت صدر کے مواخذے کی ضرورت پڑے تو کوئی نہ کوئی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے باقی رہے. تو صدر کی جو امپیچمنٹ کی جاتی ہے اس کے لیے یہاں کیا ہے, ہائی ٹریزن, ملک سے غداری کا مرتکب ہو, تو کیا ہوگا, آن دی پروپوزل آف 1/3 آف دی ٹوٹل ممبرشپ آف دی گرینڈ نیشنل اسمبلی. صرف 1/3 جو ہے وہ ریکمینڈ کریں کہ ہائی ٹریزن کا صدر پر کارروائی ہونی چاہیے, تو یہ پھر اس پر گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ممبران اگر اتنا کہہ دیتے ہیں تو امپیچمنٹ ہو سکتی ہے, اس پر کارروائی ہو سکتی ہے, پولنگ ہوگی, اگر فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا تو اسے عہدہ چھوڑنا پڑے. اور فیصلہ جو کرنا ہے, امپیچمنٹ کی کارروائی شروع نہیں ہے تو پھر جو پول ہونا ہے اس کے لیے 1/3 نہیں ہے, 1/3 صرف اپلائی کرنے کے لیے, اس کی کارروائی جو ہے موو کرنے کے لیے امپیچمنٹ کی. تو یہ رکھا انہوں نے 3/4 آف ٹوٹل نمبر آف گرینڈ نیشنل اسمبلی. آپ تصور کریں کہ 550 کی پرانی 82 کی جو امینڈمنٹ کے تحت تھا ممبران کی تعداد ہے, اس میں سے 3/4 4 حصے کرنے ہیں آپ نے, تو آپ اندازہ کریں کتنے ہوگا, 140 ایک ہو گیا حصہ, تو 300 420 کے قریب ممبران کرے 550 میں سے, راؤنڈ اباؤٹ, راؤنڈ فگر لے لینا, 420 میں سے کریں. تو یہ جو شرط ہے بڑی کڑی ہے, یعنی کہ امپیچمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھے گا. 1/3 تو شاید اتفاق کر لیں, چلو جی دھمکانے کے لیے صدر کو کوئی مطالبات منظور کروانے, اسے کہے جی امپیچمنٹ کی کارروائی کرتے ہیں. لیکن 3/4 کسی اسمبلی میں سے کسی کے خلاف ووٹ پڑ جائے, یہ بہت مشکل سا کام ہوتا ہے. اس لیے یہ عموماً اس طرح کی کارروائی پوری نہیں ہوتی. 3/4 ظاہر اس کی اپنی پارٹی بھی ہوتی ہے, الائز بھی ہوتے ہیں, اور بہت سے دوست احباب بھی ہوتے ہیں, سیاسی وفادار لوگ بھی ہوتے ہیں, تو وہ سارے مل کر پھر 3/4 کی کارروائی بڑا ناممکن سا ہے کہ امپیچمنٹ ہو سکے. اسی لیے کوئی ایسی مثال ہمیں نظر نہیں آتی.
کہ امپیچمنٹ کسی کی کامیاب ہوئی ہے. لیکن ہمارا جو یہاں فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ 1/3 موو کر سکتے ہیں اور 3/4 جو ہے وہ کم از کم اسے کامیاب بنا سکتا ہے امپیچمنٹ کی کاروائی کو. نیکسٹ جی بیٹا ریڈنگ کریں. In ہاں the بھائی case of ماریا the چلے آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے شروع کریں. ان کیس آف in case of absence of President of the Republic on account of illness, foreign trip, or similar circumstances, the Speaker of the Grand National Assembly shall assume as acting President and exercise all powers of President. In case of the death of the President, acting President shall be continued until the new President is elected to the office. یہ وہی بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کی تھی کہ کسی وجہ سے وہ سیٹ خالی ہو جائے تو سیٹ خالی ہونے کی کیا وجوہات ہے وہ ذکر. النس بیمار ہو گیا, شدید فرائض ادا نہیں کر سکتا, فارن ٹرپ ہے, لمبے ٹرپ پر چلا گیا, وہ زیادہ تر 2-4 دن کا ہوتا ہے, بعض اوقات کسی وجہ سے لمبا بھی ہو جاتا ہے, سیملر سرکمسٹانس کوئی اور وجوہات ہو جائے تو اسپیکر آف گرینڈ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے فرائض سنبھال لے گا پوری طاقت کے ساتھ. وہ اس وقت تک رہ سکتا ہے اگر وہ ڈیتھ کی شکل ہو گئی ہے تو پھر نئے صدر کے الیکشن تک. اگر وہ باہر گیا ہوگا تو اس کے صحت کی بحالی تک یا ملک میں واپسی تک وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری اس کی صورتیں ہیں جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے لیے. نیکسٹ ماریا اویلیبل ہے تو وہ بھی ریڈنگ کرے بیٹا. ہاں جی, کوئی اور بچہ جو اس وقت اویلیبل ہے؟ سارے بس ہو گئے ہیں یا چلے گئے حاضری لگا کر؟ جی بیٹا حسانہ آپ پڑھیے. The Turkish president holds a pivotal role in the political system of the Turkey. He has all those powers and performs all those functions which are investigate in the parliamentary system in the performance of his duties. He maintains coordination in the work of all government institutions. He is the head of the state and represents the Republic of Turkey. He is the custodian of the constitution. ہاں جی, اب یہ دیکھیں کچھ پاور اینڈ فنکشن کا چونکہ ذکر آ رہا ہے تو پہلی پاور کیا آ گئی کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, تو اس کا بنیادی رول ہے, وہ پیوٹل رول, بڑی اہمیت کا حامل اس کا کردار ہے پورے پولیٹیکل سسٹم میں. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے تمام جو پرفارم کرتا ہے پاورز اینڈ فنکشن, آل فنکشنز ویچ آر دی پارلیمنٹری سسٹم, تو وہ پارلیمنٹری سسٹم میں کو مضبوط بنانے کے لیے اسے مؤثر بنانے کے لیے کرتا ہے. وہ اپنی تمام ڈیوٹیاں ادا کرتا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے, مینٹین کوآرڈینیشن ان دی ورک آف آل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, کہ سارے ادارے, صدر ہے, وزیر اعظم ہے, قومی اسمبلی ہے, اور ادارے ہیں, ان سب کے درمیان کوآرڈینیشن کا کام کرتا ہے. وہ مینٹین کرتا ہے کوآرڈینیشن تاکہ مختلف اداروں میں غلط فہمیاں جنم نہ لے اور فنکشن جو ہے اسٹیٹ کے وہ آسانی سے عمل پذیر ہو سکے. آگے آ گیا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہے, ریپرزینٹ کرتا ہے ترکی کی ریپبلک کو. تو اس کے بعد گیا ہی از دی کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن. اس کی مراد یہ ہے کہ وہ آئین کا محافظ بھی ہے. ہمارے ملک میں آئین کی محافظ صدر نہیں ہے, وزیر اعظم نہیں ہے. ہمارے ملک میں آئین کا محافظ جو ہے ادارہ وہ ہے سپریم کورٹ. بعض اور ممالک میں بھی سپریم کورٹ ہے, امریکہ میں سپریم کورٹ ہے, باقی بہت سے ممالک میں جہاں سمجھا جاتا ہے کوئی غیر جانبدار آدمی, تو وہاں انہوں نے یہ فرض صدر کو رکھا ہوا ہے کہ صدر آئین کے حفاظت کا فریضہ بھی سر انجام دے گا. تو یہ پوائنٹس آگے. نیکسٹ آپ آ جائیں ایگزیکٹو پاور پر. He is the head of the executive and presides over the meeting of the Council of the Ministers. He appoints the Prime Minister and accepts his resignation. He appoints the ministers and dismisses them on the recommendation of PN. He proclaims martial law or state of emergency in the country. He appoints the members and chairman of the state. ایک ایک کر کے پڑھیں تو زیادہ رہے گا کیونکہ یہ پوائنٹ سارے ہی عام ہیں. ایگزیکٹو پاور کے پر بات کر رہے ہیں تو پہلے پوائنٹ پر رہ جاتے ہیں. ابھی ہی از ہیڈ آف ایگزیکٹو. اب یہ جو کہ لفظ ہے ہیڈ آف اسٹیٹ وہ علیحدہ لفظ ہے ہیڈ آف ایگزیکٹو, کہ جتنی ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کا بھی سربراہ, یعنی کہ چیف ایگزیکٹو ہے. چیف ایگزیکٹو عموماً ہوتا ہے پی ایم. ان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا 82 کا, اس میں پی ایم جو ہے بس برائے نام ہی ہے, وہ صدر کا نامینیٹ ہوتا ہے
صدر کے بہاف پر سارے کام کرتا ہے. وہ ہیڈ آف دی منسٹر تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے فرائض اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ ملک کے نظام میں بہت زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکے. ہیڈ آف ایگزیکٹو اینڈ پریزائڈ اوور دی میٹنگز آف گرینڈ نیشنل کونسل آف منسٹرز. کونسل آف منسٹر کی پریزائڈ کرتا ہے. اگر صدر موجود ہو تو صدر ہی کرے گا. وہ اور کیا کرتا ہے؟ پرائم منسٹر کو نامینیٹ کرتا ہے. اب جو نامینیٹ پرائم منسٹر کو کر رہا ہے تو جو پرائم منسٹر ہوگا وہ عموماً اس کا منظور نظر ہوگا, اس کی بات ماننے والا ہوگا, اس کے خلاف کھڑے ہونے والا نہیں ہوگا, اس کے انڈر کام کرنے والا ہوگا. ظاہر ہے ہر آدمی سوچ سمجھ کر رکھتا ہے. اینڈ ایکسیپٹ ہز ریزگنیشن, اس کا جو استعفیٰ وغیرہ بھی اگر دے گا تو وہ بھی صدر قبول کرے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ اپوائنٹس دی منسٹرز اینڈ ڈسمس دیم آن دی ریکمنڈیشن آف پی ایم. لوگوں جو منسٹر رکھتا ہے وہ پی ایم جا رہا ہے, اسی کی مرضی سے رائے دے گا. ایک طرح کا اسے تھوڑا اعزاز بھی دے دیا گیا لیکن بیسک مرضی صدر کی چلتی ہے. تو اس میں وہ جیسے منسٹر رکھنا ہے وہ بھی, جس کو ڈسمس کرنا ہے وہ بھی اس کا اختیار رکھتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ پڑھیں, ایک ہی پوائنٹ پڑھنا ہے آپ نے. جی He proclaims martial law or state of emergency in the country. وہ صدر جو ہے مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کرتا ہے, اسٹیٹ آف ایمرجنسی ان دی کنٹری. یہ ایک صورتحال ہے جس پر تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی اکثر ملکوں میں رکھی ہوتی ہے کہ بعض کا ایمرجنسی پروویژن کی ضرورت پڑتی ہے, ایمرجنسی حالات ہو جاتے ہیں اور اس کا فوری حال یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کے قوانین کے تحت اس کو کنٹرول کیا جائے. اب پریزیڈنٹ کو یہ اختیار مارشل لاء بھی ایمرجنسی پروویژن میں آتا ہے نا, تو بعض ملکوں میں اگر نہیں یہ رکھا جاتا تو وہ پھر فوجی طاقت کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ جب ضرورت سمجھے گا مارشل لاء لگا دے گا. تو انہوں نے آئین میں ہی طے کر دیا ہے کہ اگر لگانا ہے تو وہ صدر نے لگانا ہے. صدر کسی مارشل لاء لگائے گا, کسی کو اپوائنٹ کر دے گا کہ مارشل لاء کی کارروائی جو ہے کسی خاص علاقے میں وہ ہیڈ کرے, یا پورے ملک کے لیے. تب بھی جو ریپبلک کا سربراہ ہے اس کی کانسٹیٹیوشن آ گئی. اس کا مطلب ہے اس کو انہوں نے پولیٹیکل ول کے نیچے کر دیا ہے مارشل لاء لگانے کا عمل. ادروائز پولیٹیکل ول کے نیچے نہیں ہوتا مارشل لاء. جب ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ جو حالات مناسب سمجھتے ہیں فوجی سربراہ وہ لگا دیتا ہے. تو ایک طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ مارشل لاء آئندہ کبھی لگ ہی نہیں سکے. کون سا اختیارات صدر کے پاس ہوں, کون سا صدر چاہے گا کہ جی اختیارات سارے اس کے پاس ہے اور حکومت کی ناکامی کا اعتراف بھی وہ کرے اور مارشل لاء کی اجازت دے دے. اس لیے یہ ایک سمجھے رکاوٹ ہے مارشل لاء لگانے میں. اس کے بعد ہے نیکسٹ پوائنٹ بھائی. He appoints the members and chairman of state supervisory council. ممبر اس کے چیئرمین. اسٹیٹ سپروائزری کونسل ہے ایک جو سارا اسٹیٹ کے معاملات دیکھتی ہے, اس کی بھی اپوائنٹ کرتا ہے. نیکسٹ. He is the head of the state and represents the Republic of Turkey. یہ سینس آلریڈی پہلے آ گئی ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہوتا ہے, ہیڈ آف گورنمنٹ بھی ہوتا ہے اور ریپبلک کی نمائندگی کرتا ہے. ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ ریپبلک کی نمائندگی کرے, نہ کہ سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کرے. وہ پوری ریاست کا نمائندہ شمار ہوتا ہے. نیکسٹ. He calls a meeting of the National Security Council and presides the meeting. اب نیشنل سیکورٹی کونسل بعض ملکوں میں ہے, ہمارے ملک میں بھی ہے. ہمارے ملک میں ایک دفعہ جہانگیر کرامو صاحب نے تجویز دی تھی تو انہیں استعفیٰ دے کر جانا پڑا تھا. یہ بعض سیاسی حکومتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایک مشکل امر ہے, لیکن ہمارے جیسے ملک میں بعض کا پھر بار بار ضرورت پڑتی ہے. تو اب ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے سیکورٹی کونسل قائم ہے, پریزائڈ اس کو وزیر اعظم کرتا ہے. اب اس میں ترکی میں انہوں نے چونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ کون ہے, وہ صدر ہے, تو صدر اس کی میٹنگ کو کال کر سکتا ہے اور وہی اسے پریزائڈ کرتا ہے. اس میں عموماً وہ سارے ادارے سیکورٹی کے جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, اہم منسٹریاں شامل ہوتی ہیں. تو وہ سارے مل کر بعض ملک کی سیکورٹی کے حوالے سے جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں, تاکہ معاملات میں ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی اور فوجی جو قیادت ہے اس میں اختلافات پیدا نہ ہو, ملک کی سلامتی کے لیے درپیش تمام مسائل پر اتفاق رائے ہو سکے. جی, جوڈیشل پاورز آف پریزیڈنٹ آف ترکی. جی. The president also exercises judicial power. He appoints the members of the constitutional court on one-fourth of the members of the Council of State, the chief public prosecutor of the High Court of Appeal. یہ اب جوڈیشل پاور آ گئی. اس میں جوڈیشل پاور میں کیا ہے کہ وہ
ممبر آف کانسٹیٹیوشنل کوڈ، وہاں ایک کانسٹیٹیوشن کوڈ بھی ہے ترکی کا، کا جو آئین کے متعلقہ معاملات ہوتے ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ ہے وہ کرتی ہے. تو 1/4 آف دی ممبرز آف دی کونسل آف اسٹیٹ اور دی چیف پبلک پراسیکیوٹر ہائی کورٹ آف اپیل، یہ سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کے لیے یہ اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. تو صدر کا اس میں جیسے پہلے آگے اہم رول ہوتا ہے، تو وہ اپوائنٹمنٹ کا اختیار بھی پولیٹیکل ول کے نیچے ہی ایک طرح ترکی میں. نیکسٹ. No appeal against the decisions and orders signed or made by the President of the Republic shall be made in any legal authority located on the court. ہاں جی کیا ہے؟ نو اپیل اگینسٹ دی ڈیسیژن آف دی اینڈ آرڈر سائنڈ آر میڈ بائی دی پریزیڈنٹ آف دی ریپبلک شیل بی میڈ ان اینی لیگل اتھارٹی انکلوڈنگ دی کانسٹیٹیوشن. صدر کے جو پاور ہے اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، بلکہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائیں گے کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ معاملات. اپیل جو ہے صدر کے ڈیسیژن کے خلاف وہ کسی کورٹ میں نہیں جائے گی. یہ ایک بہت بڑا تحفظ ہے، اور یہ شاید ترکی کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے تو صدر کو بہت زیادہ بااختیار بنا رہا ہے. جی نیکسٹ بھائی. پوزیشن. Position: the President of the Turkish Republic is more powerful than the President of USA because appointments made by US President are subject to the ratification by the Senate, while the appointment made by the Turkish President are not subject to the approval by the Grand National Assembly. اب یہ ایک اور بہت زبردست پوزیشن ہے. انہوں نے کہا یہ صدر امریکہ کا جب آتا ہے تو بہت سی تبدیلیاں کرتا ہے. ایک اس میں سپائل پاور ہے اس کے پاس، یہ کسی اور ملک نہیں. جب وہ آتا ہے تو 80,000 کے قریب اپوائنٹمنٹس کرتا ہے. بیوروکریسی میں سے جو افراد ہوتے ہیں بعض عہدے ایسے ہیں کہ وہ فوراً فارغ ہو جاتے ہیں، صدر اپنی مرضی سے کرتا ہے تاکہ اس کا کنٹرول ہے. لیکن تمام اپوائنٹمنٹ کے لیے اسے سینٹ سے منظوری کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں جو ترکی کا صدر ہے اسے کسی اپوائنٹمنٹ کے لیے کسی منظوری کی ضرورت نہیں. یہ بہت بڑی پاور ہے. نیکسٹ پوائنٹ پر پڑھے. He enjoys the status like the British PM. He exercises all those executive powers which are exercised by the British PM. The Turkish President presides over the meeting of the cabinet. نہیں ابھی اسی پر رہیں. بار میں دونوں پوائنٹ اہم ہیں. ہی انجوائز دی اسٹیٹس لائک دی برٹش پرائم منسٹر. برٹش پرائم منسٹر کو آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اختیارات کا مالک ہے برٹش سسٹم میں. ٹھیک ہے. He exercises all those powers, executive power which are exercised by the Britain PM. تقریباً وہ ساری پاور جو وزیر اعظم ترکی میں برطانیہ میں استعمال کرتا ہے، یہاں صدر جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. وہ ساری پاور صدر کے پاس ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آپ پڑھیں. The Turkish President presides over the meeting of the cabinet. He can appoint or dismiss any minister on the proposal of the PM. While the same discretionary power is vested with PM, the Turkish President also enjoys the status of King or Queen of Great Britain. ہاں جی یہ دیکھیں اب اور کیا آگے کہ یہ اسے برٹش جو پی ایم ہے اس سے بھی زیادہ طاقتور بنا رہا ہے ترکی کا آئین اپنے صدر کو. وہ میٹنگ بھی پریزائڈ کرتا ہے کیبنٹ کی، وہ ڈسمس بھی کرتا ہے، وہ اپوائنٹ بھی کرتا ہے. اس کے بعد ڈسکریشنری پاور بھی ہے اس کے پاس. پی ایم کے از ویسٹڈ ود پی ایم. دی ترکش پریزیڈنٹ آلسو انجوائے دی اسٹیٹس آف کنگ اور کوئین آف گریٹ برٹن. وہ ایک طرح کا ہیڈ آف اسٹیٹ. آپ دیکھیں کہ جس طرح ہوتا ہے برائے نام بادشاہ تحت برطانیہ، تو وہ سارے جو جتنے بھی ساری پاور اور ساری انہوں نے صدر میں جمع کر دی. پی ایم کے بھی زیادہ تر اختیارات اس کے پاس ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ بھی وہ ہے، کنگ کے اختیارات بھی اس کے پاس ہیں. وہ ریپریزنٹ بھی کر رہا ہے کنگ یا کوئین جس طرح گریٹ برٹن میں کرتے ہیں. یہ ترکی میں وہ ساری پاور صدر کے پاس ہے. پوزیشن اس کی یہ ہے. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا. بعض جو چیزیں ہیں وہ مزید جو اضافے آئے ہوں گے وہ ساتھ ساتھ ہم کرتے جائیں گے. آپ کو ساتھ ساتھ جس طرح آج کچھ بتائی ہیں وہ بھی بتاتا جاؤں گا. ایم سی کیو بھی انشاءاللہ کریں گے. ایک اگر فوراً نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہو جائیں گے تاکہ دونوں چیزیں کلیئر ہو. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پر فوری اسائنمنٹ بنا لیا کریں. اسائنمنٹ بنائیں گے، اہم پوائنٹ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، تو پھر نیا جو ہم ایم سی کیو وغیرہ کریں گے تو وہ آپ کو فریش
آپ کو یاد ہوں گے اور آپ آسانی سے کر لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی. یہ 3 دن کوشش ہوگی کہ کلاس جاری رہے اور آپ. اچھا ایک اور ضروری بات, میں یہ چاہ رہا تھا کہ 2 دن آپ کی یہ کلاس ہو کانسٹیٹیوشن وغیرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, ایک دن پاک سٹڈی کا. پاک سٹڈی میں مجھے بس سے بلکہ حوصلہ ہوا ہے کہ خوشی ہوئی ہے کہ ہم بہت سے آپ کے سوال جو ہیں ان کا مواد ہم دے چکے ہیں. آپ صرف دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جہاں بات ہے, کانسٹیٹیوشن آف 56 کی بات ہے, 62 کی بات ہے, وہ آلریڈی آپ کے پاک سٹڈی کے سلیبس میں شامل ہے, کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں شامل ہے. تو وہ آلریڈی اس کے بارے میں MCQ ہم دے چکے ہیں. اب ہونا یہ ہے کہ جب وہ سوال میں کرانے لگوں گا, ہفتے 3 دن ہے نا, 2 دن اگر یہ کریں اور تیسرے دن پاک سٹڈی کی بھی جاری ہو جائے, ہفتے میں 1 دن کافی ہے اس کے لیے, تو 4-5 سوال تو یہ سمجھیں کہ آپ کو میں نے تیار کروا دیے ہیں, کیونکہ جو اس کے لیے پڑھانا ہے MCQ چاہیے وہ سارے اوپر موجود ہیں. یہ جو MCQ کے ساتھ ساتھ میں نے سمجھائے بھی ہوئے. اگر پھر بھی کمی رہے گی آپ کی کلاس کے یہ دوبارہ کریں گے پاک سٹڈی کے ٹائٹل کے ساتھ, تاکہ آپ کے جو کلاس کے باقی لوگ ہیں وہ جو اگر کرنا چاہیں تو وہ یہ سمجھ لیں. اس لیے پاک سٹڈی کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اس میں ڈیالوجی شروع میں 1-2 اور ٹاپک تھے وہ ہم نے کر لیے تھے. اب یہ جو ٹاپک ہے 4-5 یہ نکال دیں تو پیچھے بہت سا حصہ جو ہے آپ کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اور یہ مشترکہ ایک طرح کی ساری باتیں ہیں اس میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ فکر نہ کریں, اس وہ ساتھ 1 دن بھی ہفتے میں کرتے رہیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا جلدی. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.